बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल इमदाद को सौदेबाजी का हथियार न समझे, फौरी जंगबंदी करे। बाइडेन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। अमरीकी सदर ट्रंप पर बरस पड़े। तकरीर में 13 बार जिक्र, कहा साबिक सदर रशिया के आगे झुकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। यमन में हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। इसराइली हमलों की मजम्मत, रूसी हमलों की ताईद। फतेह गाजा की होगी किनारे। दुनिया भर के मुसलमान रमजान में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करें, हमास की अपील। दुनिया की खामोशी पर तनकीद। चौबीस घंटों में 78 फलस्तीनी जाम बहक। खान यूनुस में जबरदस्त लड़ाई। अक्सा ब्रिगेड ने कहा इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। गाजा में 9000 से ज्यादा खवातीन जाम बहक। रोजाना 63 औरतें शहीद हो रही हैं। ये कैसा विमेंस डे है। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों का स्कूल पर हमला। 275 बच्चों का अगवा। एमनेस्टी ने कहा स्कूल्स महफूज होने चाहिए। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस को धक्का। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने खाते बहाल करने की दरखास्त रद्द कर दी। मोदी ने किया गैस सिलेंडर पर 100 रुपए कमी का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में बंदूक बरदारों ने एक स्कूल पर हमला किया, जिसके बाद कम से कम 275 बच्चे लापता हैं। ये नाइजीरिया में एक हफ्ते के अंदर ऐसा दूसरा वाकया है। कदूना रियासत के मकामी ओहदेदारों ने बताया कि कोरिगा स्कूल में यह वाकया पेश आया। स्कूल ओहदेदारों ने रियासती गवर्नर को बताया कि अगवा किए गए 25 बच्चे वापस आ गए, लेकिन अब भी 275 बच्चे लापता हैं। उनकी तलाश सरगर्मी से जारी है। अगवा किए गए 175 बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच है। नाइजीरिया में पैसे के लिए अगवा आम बात है। कई मुजरिमाना टोलियां ऐसी सरगर्मियों में शामिल होती हैं। जुलाई 2021 में बच्चों को अगवा करने का एक बड़ा वाकया पेश आया था। एक धावा करते हुए 150 से ज़्यादा बच्चों का अगवा किया गया था। बाद में उनके ख़ानदानों ने पैसा अदा किया, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ओहदेदारों से कहा है कि वो इन बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। एमनेस्टी ने एक्स पर लिखा कि स्कूल्स महफूज जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को तालीम और ज़िंदगी में से किसी एक को चुनना पड़े। एमनेस्टी ने ओहदेदारों से कहा कि वो स्कूलों पर हमले रोकने के लिए, बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए और तालीम के हक़ की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाएँ। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल से कहा है कि वो इमदाद को सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करे। उन्होंने गाजा में फौरी आरिज़ी जंगबंदी पर जोर दिया। बाइडेन ने अपने आखिरी सालाना स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के दौरान कहा कि इसराइल की क़यादत से मैं कहना चाहता हूँ कि इंसानी मदद को सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। बेकसूर जानों की हिफाजत को अहमियत दी जाए। बाइडेन ने गाजा में मदद पहुँचाने के लिए एक मनसूबे का खाका पेश किया। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि गाजा कहत की दहलीज पर है। अगर वक्त पर कदम नहीं उठाए गए तो हजारों लोग भूख से मर सकते हैं। बाइडेन ने यह बात मानी कि हमास पर हमला करना दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि हमास मिलिटेंट्स होस्टेजेस को छोड़ते हुए आज ही जंग खत्म कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा पर जंग के असरात दिल तोड़ने वाले हैं।
بائیڈن نے کہا کہ وہ 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ اس ڈیل کے تحت ہوسٹیجز گھر آ سکتے ہیں، ناقابل برداشت انسانی بحران حل ہو سکتا ہے اور ٹھوس کام کیا جا سکتا ہے۔ بائیڈن نے فلسطینی ریاست بنانے کی تائید کی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی کٹر حکومت فلسطینی ریاست کے خلاف ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ بائیڈن نے کہا کہ میں زندگی بھر اسرائیل کا حامی رہوں گا، میرے پورے کیریئر کے دوران اسرائیل کے تعلق سے میں مضبوط ریکارڈ رکھتا ہوں۔ بائیڈن نے اپنی تقریر میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر خاص تنقید کی۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے دوران انہوں نے 13 مرتبہ ٹرمپ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے اپنے امکانی مخالف ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ رشیا کے آگے جھکتے ہیں۔ انہوں نے کیپٹل ہل گڑبڑ کے لیے بھی ٹرمپ پر تنقید کی۔ بائیڈن نے معیشت، امیگریشن، ایبارشن جیسے مسائل پر خیالات کا اظہار کیا۔ نومبر کے صدارتی الیکشن سے پہلے یہ بائیڈن کا آخری اسٹیٹ آف یونین ایڈریس تھا۔ نومبر کے الیکشن میں 81 سالہ بائیڈن کا مقابلہ 77 سالہ ٹرمپ سے ہوگا۔ بائیڈن کی تقریر کے دوران کئی لوگوں نے غازہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ وہ فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ یمن میں ہزاروں لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کی اور اسرائیل کے خلاف حوثی حملوں کی تائید کی۔ جمعے کو دارالحکومت صنعا کے علاوہ سعدہ اور دوسرے مقامات پر مظاہرے ہوئے۔ حالیہ عرصے میں ریڈ سی اور خلیج عدن میں حوثیوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ 1 دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک جہاز پر حوثی حملے میں 3 فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ نومبر میں حوثی حملے شروع ہونے کے بعد سے پہلی ہلاکتیں ہیں۔ احتجاجیوں نے غازہ کی فتح ہوگی جیسے نعرے لگائے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ عبادت سے پہلے جہاد کا مہینہ ہے، ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ احتجاجیوں نے امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ دی کہ انہیں نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ دنیا کی بعض دوسری حکومتوں کے خلاف بھی الگ الگ مقامات پر مظاہرے ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ اس نے یمن میں مزید حملے کیے۔ ایک بیان میں امریکی فوج نے کہا کہ تازہ حملوں میں 4 اینٹی شپ کروز میزائلز اور ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ حماس نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ رمضان کے دوران غازہ اور فلسطینیوں کی مزاحمت سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان نیکی، رحمت، اتحاد، احترام اور یکجہتی کا مہینہ ہے اور فلسطین مسلم امت کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ حماس نے کہا کہ رمضان ایک موقع ہے کہ غازہ کے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ بیان میں حماس نے ہلاکتوں پر دنیا کی خاموشی پر تنقید کی۔ بیان میں کہا گیا کہ غازہ کے لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں، خاندانوں کو کھو رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سے وہ محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وقار، صبر اور قربانی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حماس نے غازہ پٹی میں گرفتار فلسطینیوں کو جیلوں میں شہید کرنے کی مذمت کی ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ 27 فلسطینیوں کو جیلوں میں ہلاک کیا گیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے ان 27 فلسطینیوں کو ٹارچر کیا اور ہلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ ٹارچر اور غلط سلوک کے ثبوت موجود ہیں اور یہ جنگی جرم ہے۔ غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 78 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کے شفا ہاسپٹل نے کنفرم کیا کہ وہاں بھوک کی وجہ سے پہلی موت ہوئی ہے۔ اب تک 21 ایسی موتیں ہو چکی ہیں۔ فلسطین کی تنظیم الاقصی شہیدی بریگیڈ نے اس دوران کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی سپاہیوں پر ایک زبردست حملہ کیا۔ یہ حملہ نارتھ غازہ میں بیت حنون کے قریب کیا گیا۔ فلسطینی تنظیم نے کہا کہ اسرائیلی سپاہیوں پر 60 mm مارٹر شیلز فائر کیے گئے جس سے انہیں نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 24 گھنٹوں میں 30 سے زیادہ فلسطینی فائٹرز کو ہلاک کیا ہے۔ خان یونس کے علاقے قرارہ میں 15 فائٹرز کو ہلاک کیا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 30,878 بتائی۔ بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 104 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس طرح اب تک کے زخمیوں کی تعداد 72,402 ہو گئی ہے۔ غازہ جنگ کے 154 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ نابلس، رام اللہ اور دوسرے مقامات پر کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ جاری رکھتے ہیں غازہ کی خبروں کے سلسلے کو۔ قطر کی شاہی خاندان کی ایک اہم رکن شیخہ موزہ بنت ناصر نے عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر غازہ کی عورتوں کی تعریف کی ہے اور انہیں سلام پیش کیا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم سب کو غازہ کی عورتوں اور بچیوں کی تعریف کرنی چاہیے جو دنیا کو صبر، جوش اور قربانی کا سبق سکھا رہی ہیں۔
غازہ جنگ میں فلسطینی خواتین خاص طور پر متاثر ہو رہی ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں ہزاروں فلسطینی عورتیں جاں بحق ہوئی ہیں۔ ان کی تعداد کم سے کم 9,000 بتائی گئی ہے۔ اتنی تباہی کے باوجود نام نہاد عالمی ادارے اور مہذب ملک خاموش ہیں اور اسرائیل کو بربریت سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق ایجنسی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ غازہ میں روزانہ 63 عورتوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ غازہ سے اسرائیلی ٹاؤن پر راکٹ حملے کیے گئے۔ سدرت شہر میں کم سے کم 3 راکٹ فائر کیے گئے۔ نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اسرائیلی جیٹس نے ساؤتھ لبنان میں ایک گھر کو تباہ کر دیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان سے حزب اللہ نارتھ اسرائیل میں حملے کر رہی ہے اور اسرائیلی فوج ساؤتھ لبنان میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ وقفے سے سرحد پر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران اسرائیلیوں کو مسجد اقصی میں آنے کی اجازت ہوگی۔ پولیس عہدیداروں نے کہا کہ وہ مسجد اقصی میں رمضان کے دوران مسلمانوں کو عبادت کی آزادی دیں گے۔ امید ہے کہ رمضان اتوار سے یا پیر سے شروع ہوگا۔ یو اے ای اور ایجپٹ نے غازہ میں ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد گرائی۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ غازہ میں روزانہ کم سے کم 300 ٹرکس کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور جارڈن نے بھی غازہ میں مدد گرائی ہے۔ رمضان میں غازہ جنگ بندی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، حالانکہ ایک دن پہلے حماس ڈیلیگیشن قاہرہ سے روانہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ایجپٹ اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ اسرائیل نہیں جائیں گے۔ حماس، ایجپٹ، قطر اور امریکہ کے عہدیداروں نے قاہرہ میں پچھلے دنوں بات چیت کی، لیکن اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ حماس نے بات چیت کی ناکامی کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں اور خطروں کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر عامر سعید ایراوانی نے سیکیورٹی کونسل اور سیکریٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز کو خط لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ نارتھ عراق میں ترکی کے ہوائی حملوں میں 2 سویلینز ہلاک ہوئے۔ ترک وزارت دفاع نے بتایا کہ اس کی فوجوں نے یہ حملہ کیا۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ ترکی کی کارروائیوں میں سیریا میں 7 اور عراق میں 6 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔ ترکی عراق اور سیریا میں کرد ملیٹنٹس پر اس طرح کے حملے کرتا رہتا ہے۔ پاکستان میں ایک عدالت نے توہین اسلام کے کیس میں ایک 22 سالہ اسٹوڈنٹ کو سزائے موت سنائی ہے۔ عدالت نے اسی کیس میں ایک نابالغ لڑکے کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ پنجاب صوبے کے شہر گجرانوالہ کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس مقدمے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ جس شخص کو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ حکومت نے یہ بات دہرائی ہے کہ یوکرین میں پھنسے ہوئے انڈینز کو واپس لانے کے لیے رشین حکومت سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ کئی انڈینز کو روزگار کا جھانسا دے کر یوکرین میں لے جایا گیا اور انہیں رشین فوج کی طرف سے لڑنے یا کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ایسے ہی ایک حیدرآبادی نوجوان کی حال ہی میں موت ہو گئی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ ان نوجوانوں کو دھوکہ دینے والے ایجنٹس اور دوسروں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے کانگریس کو اس وقت ایک دھکا لگا جب انکم ٹیکس ٹریبیونل نے اس کے بینک کھاتوں کے خلاف کارروائی ختم کرنے کی درخواست رد کر دی۔ حال ہی میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کانگریس کے کھاتوں کو فریز کر دیا تھا۔ کانگریس پارٹی سے 4 کھاتوں کے لیے 210 کروڑ روپے انکم ٹیکس بھرنے کے لیے کہا گیا۔ کانگریس لیڈر اجے ماکن نے ایکس پر لکھا کہ کیا یہ کامن بات ہے کہ قومی پارٹیوں کو انکم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا بی جے پی نے انکم ٹیکس ادا کیا ہے؟ پھر کیوں کانگریس سے 210 کروڑ روپے مانگے جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم نریندر مودی نے عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر گیس سلنڈر کی قیمت میں 100 روپے کمی کا اعلان کیا۔ ایکس پر لکھتے ہوئے مودی نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ اس سے ملک کی کروڑوں عورتوں پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ لوک سبھا الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرکٹ انڈیا نے دھرم شالہ میں 5ویں کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن انگلینڈ کے خلاف 255 رن کی لیڈ حاصل کر لی ہے۔ جس وقت کھیل ختم ہوا انڈیا نے 8 وکٹ پر 473 رنز بنائے۔ کپتان روہت شرما اور شبمن گل نے شاندار سینچریاں بنائیں۔ انڈیا یہ سیریز پہلے ہی جیت چکا ہے۔ روہت شرما نے 103 اور گل نے 110 رنز بنائے۔ پہلا میچ کھیلنے والے دیودت پڈکل نے 65 اور سرفراز خان نے 56 رنز بنائے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے آف اسپنر شعیب بشیر نے 4 وکٹ لیے۔ انگلینڈ کی ٹیم 218 پر آؤٹ ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔
रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल इमदाद को सौदेबाजी का हथियार न समझे, फौरी जंगबंदी करे, बाइडेन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। अमरीकी सदर ट्रंप पर बरस पड़े, तकरीर में 13 बार जिक्र, कहा साबिक सदर रशिया के आगे झुकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। यमन में हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े, इसराइली हमलों की मजम्मत, रूसी हमलों की तायीद, फतेह गाजा की होगी के नारे। दुनिया भर के मुसलमान रमजान में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करें, हमास की अपील, दुनिया की खामोशी पर तनकीद। चौबीस घंटों में 78 फलस्तीनी जाम बहक, खान यूनिस में जबरदस्त लड़ाई, अक्सा ब्रिगेड ने कहा इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। गाजा में 9000 से ज्यादा खवातीन जाम बहक, रोजाना 63 औरतें शहीद हो रही हैं, ये कैसा विमेंस डे है। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों का स्कूल पर हमला, 275 बच्चों का अगवा, एमनेस्टी ने कहा स्कूल्स महफूज होने चाहिए। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस को धक्का, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने खाते बहाल करने की दरखास्त रद्द कर दी। मोदी ने किया गैस सिलेंडर पर 100 रुपए कमी का ऐलान। ये थी आज की खबरें। जजील अफराज को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।